अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासे। फालिज की बीमारी एक आम बीमारी है और हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से वाकिफ़ हैं और शायद ही कोई ख़ानदान ऐसा हो कि जिसमें कोई फालिज का मरीज़ ना हो। अदाद शुमार ये बताते हैं कि दुनिया में हर 5 औरतों में से एक औरत को फालिज होता है और हर 6 मर्दों में से एक मर्द को फालिज होता है। और ये बीमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के ममालिक हैं, इनमें इसकी शरह में तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। तो इस फालिज के हवाले से आगाही होना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे बचा जा सके और इसका इलाज किया जा सके। आमतौर पर फालिज के बारे में समझा जाता है कि इससे बचना मुमकिन नहीं है। हकीकतन ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मुकम्मल तौर पर बचा भी जा सकता है और जिसका बहुत अच्छा इलाज भी इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये फालिज की बीमारी होती क्या है। फालिज की बीमारी के बारे में आमतौर पर तासुर पाया जाता है किसी हवा की वजह से होती है, किसी ग़िज़ा की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, काम की ज़्यादती की वजह से होती है, हालात की वजह से होती है। लेकिन एक्चुअली फालिज इस वजह से होता है कि दिमाग के अंदर जो खून की रगें होती हैं उनमें या तो कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से दिमाग को खून की सप्लाई रुक जाती है, या फिर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से दिमाग की खून की रग फट जाती है। उसके नतीजे में दिमाग का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये बीमारी फालिज कहलाती है। ये बिल्कुल अचानक होती है। ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, घर पे होते हैं और उनको अचानक ये फालिज आ जाता है। बाज़ औक़ात ये सोने के दौरान भी आता है। तकरीबन 10 से 15% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें एक माइनर फालिज का अटैक होता है, कि जिसमें एक फालिज होता है 10-15 मिनट के बाद वो सही हो जाता है, जिसको हम TIA कहते हैं, यानी ये माइनर फालिज है। ये माइनर फालिज अगर किसी को हो तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस फर्द को एक फालिज का बड़ा अटैक होने का खतरा है, कि जिसके नतीजे में जिस्म का आधा हिस्सा माजूर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब ये फालिज की बीमारी हर फर्द को नहीं होती है, ये कुछ खास लोगों को होती है जिनमें कुछ खास रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं। इन रिस्क फैक्टर्स में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें एक तो उम्र है कि ज़्यादातर ये 50 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को होती है, अगरचे अब हमारे माशरे में 45 साल से कम उम्र वालों को भी फालिज होने लगा है। और तकरीबन हमारे पास पाकिस्तान में जितने फालिज के मरीज़ एडमिट होते हैं, दाखिल होते हैं अस्पतालों में, उनमें 15 से 20% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो 15 से 45 साल के होते हैं, यानी यंग लोगों को भी फालिज होने लगा है। लेकिन ज़्यादातर फालिज के मरीज़ 50 से 60 साल के दरमियान होते हैं। दुनिया भर में फालिज की औसतन उम्र जो है वो 65 साल है, लेकिन पाकिस्तान में फालिज ज़्यादा यंग एज में होता है। तो हमारे यहाँ औसत उम्र 55 साल है। पाकिस्तान में लोगों को फालिज ज़्यादा जल्दी होता है मगरबी दुनिया के लोगों के मुकाबले में। जो इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, कि जो सबसे ज़्यादा वजह फालिज की है, कि जिसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि अगर इस वजह को आप कंट्रोल कर लें तो तकरीबन फालिज की शरह में आप 30% या 50% कमी कर सकते हैं, और वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। मगरबी ममालिक में फालिज की शरह कम हो रही है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सीख लिया है और उनके मरीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे काफ़ी तवज्जो देने लगे। तो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में भी अभी तक फालिज की यही है कि हाई ब्लड प्रेशर है जो अनकंट्रोल्ड है। और तकरीबन हमारे पास जितने फालिज के मरीज आते हैं उनमें से 70-75% को हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी बड़ी वजह जो मगरबी ममालिक में भी काफ़ी और पाकिस्तान में भी है, वो है तंबाकू नोशी। पाकिस्तान में तंबाकू लोग सिगरेट के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं और ओरल टोबैको भी। लोग पान के साथ तंबाकू खाते हैं, लोग गुटखा खाते हैं, लोग नस्वार इस्तेमाल करते हैं। इवन शीशा और हुक्का भी जो है वो भी फालिज का बाइस बनते हैं और बन सकते हैं। खासतौर पर यंग लोगों में ये फालिज की एक अहम वजह है। तीसरी बड़ी वजह फालिज की शुगर की बीमारी का होना है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वक्त शुगर की बीमारी में मुब्तला है, और शुगर एक अहम रिस्क फैक्टर है, खासतौर पर अगर ये कंट्रोल ना हो तो। चौथी बड़ी वजह जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल होना है, या कोलेस्ट्रॉल की खून में ज्यादती होती है। अच्छा, आमतौर पे हम ये समझते हैं, खासतौर पे जो लोग ज़्यादा मोटे नहीं होते वो समझते हैं कि शायद हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना एक अलग बीमारी है, मोटापा एक अलग बीमारी। मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है फालिज के लिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। और पाकिस्तानी माशरे के अंदर जब आम लोगों का सर्वे किया जाता है तो तकरीबन पाकिस्तान में 40 से 45% अफराद ऐसे हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और इवन बच्चों में भी अभी ये कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती काफ़ी रिकॉर्ड होने लगी है। मोटापा इसके अलावा एक बीमारी है, दिल की बीमारी। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, वेल्व का प्रॉब्लम है, या उसको एंजाइना की बीमारी है, तो ये खुद एक रिस्क फैक्टर है फालिज के लिए, कि जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है उनको फालिज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो बिलउमूम हमारे पास जो मरीज़ आते हैं फालिज के, उनमें से 70-80% लोगों में इनमें से कोई एक या दो या तीनों रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, कि वो
ان کی عمر بھی ہوتی ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں ہوتا, ان کو شوگر بھی ہوتی ہے, ان کو کولیسٹرول بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ان میں موٹاپا بھی پایا جاتا ہے, فزیکل ان ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ فالج ہوتا ہے. تو یہ فالج اچانک نہیں ہو جاتا, ہوتا تو لگتا تو ایسا ہے کہ اچانک ہو گیا ہے, لیکن شاعر کہتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا. تو یہ فالج بھی ایک دم رونما نہیں ہوتا, لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اچانک ہو گیا ہے. اب جب فالج ہوتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ فالج کے اندر 3 بنیادی علامتیں ہوتی ہیں کہ جو تقریباً فالج کے 70-80% مریضوں میں پائی جاتی ہیں, کہ جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. پوری مغربی دنیا میں تو اس وقت ایک زبردست مہم چل رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ فالج کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, تاکہ لوگ فوری طور پہ اس کے علاج کے لیے رجوع کریں, کیونکہ اس کا جلدی علاج کرنے سے اس کی ریکوری بہت اچھی ہو جاتی ہے. اب وہ علامتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز جو ہے, جو تقریباً فالج کے 50% مریضوں میں آتی ہے, وہ یہ کہ چہرے کا ایک حصہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ایک حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے. ایک سائڈ صحیح ہوتی ہے, دوسری سائڈ صحیح نہیں ہوتی ہے, جو کہ چہرے کی کمزوری کہلاتی ہے, چہرے کا فالج کہلاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں ایک سائڈ پہ کمزوری آ جاتی ہے, یا تو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کا ہاتھ یا پاؤں کام نہیں کرے. کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, یا ہاتھ سے چیزیں پکڑ سکتے تھے, اب پکڑ نہیں سکتے, اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. صرف سن نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے, ہاتھ اٹھنا ہی بند ہو جاتا ہے, ہاتھ سے آپ چیزیں نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح پیر کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, ایک سائڈ صحیح ہوتی ہے بالکل, اور دوسری طرف کا پاؤں کام ہی نہیں کر رہا ہوتا, اور قدم ہی نہیں اٹھ رہے تو زمین کے اوپر. تو یہ جو کمزوری ہے ہاتھ کے اندر, پاؤں کے اندر اور چہرے کے اندر آ جانا, یہ سب سے کامن علامت ہے فالج کی. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے. لوگ نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں, اچانک ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی, وہ بول رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, یا وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ علامت ہے فالج کی. اس کے علاوہ اگر ان علامتوں کے ساتھ چکر آنا شروع ہو جائیں, ان علامتوں کے ساتھ چال میں بے ترتیبی آ جائے کہ جس میں بندہ چل ہی نہ سکے, کھڑا نہ ہو سکے اچانک, یا پھر ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائے, یا پھر ایک آنکھ کی بینائی اچانک ختم ہو جائے, یا دونوں آنکھوں کی بینائی اچانک ختم ہو جائے, تو یہ ساری فالج کی علامتیں. اور کسی بھی فرد کو اگر یہ علامت ڈیولپ ہو اچانک, تو اس کا 90% چانس یہ کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے یا ہو رہا ہے, اور اس کو فوری طور پہ ہسپتال میں جانا چاہیے. مریض کو بھی, اس کے گھر والوں کو بھی. کسی مریض کے گھر والے محسوس کریں کہ گھر کے کسی فرد میں اگر یہ علامتیں پیدا ہو رہی ہیں, تو فوری طور پہ پھر اس فرد کو ہسپتال کے اندر لے کے جانا چاہیے, اور ہسپتال میں اس کا چیک اپ ہونا چاہیے. ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں, اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر 1 منٹ کے اندر اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مریض کو فالج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کو ڈائگنوز کرنا بہت آسان ہے. ڈاکٹرز کے لیے اس کی تشخیص کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب اگر کسی فرد کو یہ فالج ہو جائے تو زیادہ تر ہسپتال میں جاتے ہیں, اس کا CT اسکین یا MRI ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹی ہے یا اس کے دماغ میں بلڈ کلاٹ ہوا ہے. اگر رگ پھٹی ہے تو اس کا علاج دوسری طریقے سے ہوتا ہے. اس میں بھی سب سے اہم ترین چیز بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ہے, اور بقیہ رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے, تاکہ مریض کے اندر ایسپریشن, نیمونیا نہیں ڈیولپ ہو, مریض جو ہے وہ غذا اس کے پھیپھڑے میں نہ چلی جائے. تو 3-4 احتیاطیں جو تمام لوگوں کو کرنی چاہیے. کسی کو فالج ہو, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو منہ سے نہیں کچھ کھلائے پلائیں. دوسرے نمبر پہ اس کو ہسپتال میں لے جائیں, اس کو داخل کر دیں مریض کو ہسپتال کے اندر. تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایک اسکین ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی فالج کی وجہ کیا ہے. زیادہ تر ایسے مریضوں کو اچھی نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, بالخصوص پہلے 48 گھنٹے کے اندر. اس کے لیے دنیا میں ایک یونٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹروک یونٹ. جیسے پہلے کورونری کیئر یونٹ ہوتے تھے, اسی طرح پوری دنیا میں اب اسٹروک یونٹ وجود میں آ گئے. اور جتنی ریسرچ اس نے ثابت کیا ہے کہ اگر مریض کو پہلے 48 گھنٹے میں اسٹروک یونٹ کے اندر رکھا جائے اور اس کو کیئر پرووائڈ کی جائے تو اس کی ریکوری بہت بہتر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اچھا کنٹرول رہتا ہے, اس کو انفیکشن نہیں ہوتا, اس کو ایسپریشن نہیں ہوتا, اس کے فیڈنگ ٹیوب لگا دیتے ہیں تاکہ غذا اس کے پھیپھڑے میں نہ چلی جائے, اس کا ٹیمپریچر کنٹرول میں رکھتے ہیں, اس کو اگر فٹس ہوں تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے فالج کی کیئر بہت بہتر ہو جاتی ہے, فالج کی ریکوری بہت بہتر ہو جاتی ہے. پاکستان میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں فالج کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. تقریباً 1000 افراد روزانہ فالج کا شکار ہوتے ہیں, جن میں سے 400 افراد روزانہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ان کے جاں بحق ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو وہ کیئر مہیا نہیں کر پاتے کہ جو دنیا بھر میں فالج کے مریضوں کو میسر ہے. اور اگر ہم صرف اسٹروک یونٹ کے اندر ان کی کیئر پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں
تو یہ جو شرح جو 40% ہے اس وقت اموات کی، یہ کم کر کے 10 اور 15% پہ لائی جا سکتی ہے. یعنی آپ 25-30% افراد کو نہ صرف مرنے سے بچا سکتے ہیں بلکہ ان کی معذوری کی شرح کے اندر بھی بہت کمی کر سکتے ہیں. اب اس فالج سے بچاؤ کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس فرد کو بھی کبھی فالج نہیں ہوا اس کو اس بات کا دھڑکا ہونا چاہیے کہ کہیں مجھے فالج ہو نہ جائے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیے. 45 سال کی عمر سے زیادہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو بلڈ پریشر چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 1/3 افراد کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. شوگر چیک کرائیں سال میں 1 دفعہ کم از کم. کولیسٹرول چیک کرائیں اپنا سال میں 1 دفعہ کم از کم. روزانہ ایکسرسائز کریں. نمک کا استعمال کم کریں کیونکہ وہ ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر ہونے کی. اور تمباکو نوشی اور سگریٹ سے مکمل طور پہ پرہیز کریں. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ فالج سے بچ سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی فرد کو فالج ہو جائے تو اس کے اندر اب ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو اگر ودن 4 آورز 4 گھنٹے کے اندر اگر مریض کو دے دی جائیں، جو انجیکشن کی فارم کے اندر ہوتی ہیں، تو اس مریض کی ریکوری میں کافی بہتری آ سکتی ہے، اس کی معذوری میں کافی کمی آ سکتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مریض کو فوری طور پہ اسپتال میں لے کے جائیں اور وہ دوائی اس کو مل سکے کسی صورت میں، تاکہ مریض کی ریکوری کافی بہتر ہو جائے. وہ نہیں بھی ہو تو بھی دیگر دوائیاں ایسی ہیں کہ جو فالج کو فیوچر میں پریونٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی ریکوری کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ جن کا مستقل استعمال ضروری ہے. کسی کو فالج ہو جائے تو اس کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو دوا کا مستقل استعمال، لائف لانگ دوائی اس کو لینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول ضروری ہے، کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، ورزش ضروری ہے، اور ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ ایک معذور فرد کو معاشرے میں ایک کارآمد فرد بنا دیتے ہیں. فزیو تھراپی، ایکسرسائز کے ذریعے، آکیوپیشنل تھراپی کے ذریعے، اسپیچ تھراپی کے ذریعے اس کو آپ سپورٹ فراہم کرتے ہیں، واکر دیتے ہیں، اس کو آپ چھڑی دیتے ہیں، کوارڈ کین دیتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ چلنے پھرنے کے اور کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں فالج کے لوگوں کو ہم معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناتے ہیں، اور فالج کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن کو اچھی کیئر مل جاتی ہے وہ اپنے کام پہ جانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ایک نارمل فنکشن کرنے لگتے ہیں. اس میں ہم گھر والوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی ٹریننگ لیں. اپنے گھر میں کسی کو فالج ہو جائے تو اس کی فزیو تھراپی یا اس کی ایکسرسائز کر سکیں، اس کی دماؤں کا خیال رکھ سکیں. لیکن بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو فالج کی بیماری سے بچائیں، جو کہ بچنا بہت ممکن ہے. اگر پراپر کیئر کی جائے تو تقریباً ہم فالج کی شرح میں پاکستان کے اندر اور دنیا میں اس پہ تو کافی کام ہو چکا ہے، 25-30% کی ہم کمی لا سکتے ہیں. اور فالج کے نتیجے میں جو لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں اور جو معذور ہو رہے ہیں ان کی شرح میں بھی ہم 40 سے 50% تک کمی لا سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو ہم زندگی کی طرف لا سکتے ہیں، جن کو ہم معذوری سے روک کر ایک نارمل فنکشن کے اندر لا سکتے ہیں. اور بالخصوص اس میں خواتین کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خواتین میں فالج کی شرح ہے بھی زیادہ اور ان کو وہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی ہیں کہ جو ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ریکوری کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے حکومتی سطح پہ بھی اقدامات کی ضرورت ہے، کہ جس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسٹروک یونٹ پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں، سول ہسپتالوں میں ہونے چاہیے. اور جو خون پتلا کرنے والی دوائی جو فالج کے تمام مریضوں کو دی جاتی ہے ودن 4 آورز، یہ اگر اویلیبل ہو تو اس کے ذریعے فالج کی ریکوری کافی بہتر کی جا سکتی ہے. اور تیسری بات ہے کہ پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں جہاں فالج کے مریض ہوتے ہیں وہاں ریہیبلیٹیشن کے یونٹس ہونے چاہیے، تاکہ ان مریضوں کو آپ پراپرلی ریکوری کی طرف لے کے جا سکیں. تو یہ وہ معلومات ہیں کہ جو اگر لوگوں کو ہوں اور پھر لوگ اس کے نتیجے میں فالج کو سمجھنے لگیں، اس کی بیماری سے آگاہی حاصل کر لیں اور اس کا پراپر علاج کر لیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہم فالج کی شرح میں بھی بہت کمی لا سکتے ہیں اور فالج سے ہونے والی اموات میں اور معذوری میں بھی بہت کمی لا سکتے ہیں.